प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। टिकट्स की तकसीम के साथ ही पार्टी में बगावत, कई रहनुमाओं ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग ने मुश्किल वक्त में साथ निभाने वालों का साथ छोड़ दिया। कौन से बड़े सियासी नामों को नून लीग ने किस बुनियाद पर टिकट से महरूम किया, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हलचल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई रोकने से इनकार। कौंसिल ने साबिक जज जस्टिस नकवी को नोटिस दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट जजेस के इस्तीफों के पीछे अहम वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन से ज्यादा बल्ला बचाना पीटीआई के लिए चैलेंज बन गया। पेशावर हाई कोर्ट का रिलीफ एक दिन की खुशी साबित। इलेक्शन कमीशन ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ अभी तक टिकटों की तकसीम में भी नाकाम। पार्टी इस वक्त अंदरूनी तौर पर कौन से चैलेंजेस का सामना कर रही है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसका भी अहाता करें। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट शाखावर साहब, साबिक जज हैं और मारूफ कानूनदान हैं। उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, बहुत रेलेवेंट हैं आज के इस इस्तीफों वाले मामले के बाद। शाखावर साहब, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाखावर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि आज आपकी रेलेवेंस है, हम आपको दोबारा ज़हमत दे रहे हैं। जल्दी जल्दी हमने आपको दोबारा ज़हमत दी है क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम मामलात के ऊपर हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं कि हम थोड़ा सा इनको समझ सकें कि ये एक के बाद एक इस्तीफा और जो जुडिशरी की शेप नजर आ रही है, सम पोलराइजेशन, सम डिवाइड्स आर गेटिंग वेरी ऑब्वियस। सो ये आज के इस्तीफे की अगर हम बात करें, एक बॉम्बशेल ये डेवलपमेंट कह सकते हैं। चीफ जो जस्टिस इजाजुल एहसन है, उनका इस तरह से अचानक इस्तीफा देना कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, ये अचानक भी है और बड़ा सरप्राइजिंग भी है। उसकी वजह ये है कि बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं जस्टिस, उनके बारे में तो हमारा ये ख्याल था कि जब उनकी आईनी जो दरख्वास्त थी उसमें भी उनको रिलीफ नहीं मिला और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ वो प्रोसीड करने जा रही है, अब जो है उनके लिए शहादत है उनके खिलाफ सारा, तो वो महसूस कर गए थे कि उनकी जो है वो शायद बचत मुश्किल थी ओहदा रखने में। तो वो तो फिर एक ऐसी नज़ायर पहले मौजूद हैं कि जब जज साहिबान के खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा समाअत शुरू हो जाती है तो वो महसूस कर लेते हैं कि अब वो शायद जज की जो ओहदा है उसको ना बचा सकें, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये जिस आइन के आर्टिकल के तहत है उसमें तो ये वाज़े लिखा हुआ है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, आला अदलिया के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल शरीयत कोर्ट के, उनकी जो तनज़ुली होती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। तो अब इसमें ये भी एक बात अनप्रेसिडेंटेड है कि उनका इस्तीफा मंजूर होने के बावजूद भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये होल्ड किया कि हम उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रखेंगे। और आज उसी की एक कड़ी थी कि जब जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। वो एक उन्होंने अंदिया दिया कि वो इस कार्रवाई को जारी रखने के लिए शायद खुश नहीं है और ये उनके मुताबिक ये कानूनी भी नहीं है, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके इस्तीफे के जो मुज़म्मिरात हैं वो बड़े दूर रस हैं। उसकी वजह ये है कि जस्टिस इजाजुल एहसन, तो मैं उनके सामने पेश भी होता रहा बहुत अरसे तक, और बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जब मैं जज था तो वो उस वक्त भी मेरे सीनियर कॉलीग भी रहे हैं। मतलब उनकी जो लीगल एक्यूमन है, लॉ की ग्रिप, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनका एक झुकाव एक मखसूस पार्टी की तरफ या एक मखसूस जहन जो है उनका, वो गर्दाना जाता था कि वो शायद एक मखसूस सोच रखते हैं, जो उनके फैसलों से भी जाहिर हुई थी। अभी आपने देखा होगा कि ये जो 9 मई के वाकयात में जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे थे और उसमें जब बेंच तश्कील दिया गया जिसकी सरबराही इजाजुल एहसन साहब कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन में ही, पहली हेयरिंग में ही जो है वो जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल थे उनको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। तो उनका एक मखसूस जो है सोचने का अंदाज या उनका एक विजन वो सब पे ऑब्वियस था।
اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جب اکتوبر میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب معزول ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا تھا. تو وہ جو آنے والی حکومت جس میں یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ پی ایم ایل این کی یا ان کی اتحادی حکومت ہوگی، تو وہ بھی ایک تجزیہ تھا کہ ان کو پھر اعجاز الاحسن جو ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو یہ استعفیٰ ہے یہ بڑا ایک شاکنگ ہے اور یہ بڑا سرپرائزنگ بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جو حیت ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے. اس میں اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بھی اس کے ممبر بن گئے ہیں، شاید جے افریدی بھی بن گئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک چینج ہے سپریم کورٹ. آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے بڑے مختصر ٹائم میں. آپ نے یہ آخر پہ جو بات کی ہے کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے، نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں. اور نواز شریف صاحب پہ جب یہ پاناما کا کیس آیا تھا، فیصلہ آیا تھا، جو انہوں نے امپلیمنٹیشن بینچ بنایا تھا، اسی کے اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ جج تھے جنہوں نے پوری کے پوری وہ سزاؤں کو، عمل کو، نئے پروسیس سارے کو انہوں نے اوورسی کیا تھا. اب وہی وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا، یہاں پہ اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فورس کیا گیا ہے، کچھ ان کو کہیں سے کچھ کوئی کہا گیا ہے؟ کیونکہ ادروائز تو کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی جیسے آپ نے کہا. اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جس بندے نے 10 مہینے بعد چیف جسٹس لگنا ہے وہ کیوں اپنا چانس جو ہے وہ اس کو مس کرے گا محض اس وجہ سے کہ جناب کے مظہر نقوی صاحب کا ایشو ہے، فلانے کا ایشو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے دباؤ ڈالا گیا ہے، کوئی ان کو ڈرایا گیا ہے، کوئی تھریٹ کیا گیا ہے، اور انڈر کوئی تھریٹ کے آ کے کوئی الزامات سامنے آ رہے ہیں، کوئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور کوئی irregularities کی بات ہو رہی ہے، کوئی دکھا دکھو کے ان کو ڈرا ڈرو کے ان کو مجبور کیا گیا ہے، یا آپ کا خیال ہے واقعی انہوں نے کہا چھوڑیں یار کہ کیوں میں اس میں بیٹھوں، آئی شوڈ واک آؤٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرے دست ان پہ ایسا کوئی دباؤ شاید نہیں تھا. اچھا. لیکن ایک چیز ضرور تھی، ایک دباؤ پی ایم ایل این کی طرف سے بہت زیادہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کا نام لے کر یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ جو ایک عمران خان صاحب کو جو پروموٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا اس کا یہ حصہ تھے. ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ گردانتی رہی ہیں کہ ان کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ جائے، ویسے تم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ ایک میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر ہوں اور دوسری طرف اکتوبر کے بعد اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس ہوں، تو وہ پھر ایک عدم اعتماد کی جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک فضا موجود ہے. تو میرا خیال ذاتی یہ ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہم سن رہے تھے کہ کچھ ان کے خلاف ریفرنسز بھی آ رہے ہیں. خیر ریفرنسز آنا تو وہ تو ججز کے خلاف آتے رہتے ہیں، اس کی پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام کنٹروورسیز سے نکالنے کے لیے، اور وہ انہوں نے اپنا ایک یہ بھی کہہ لیں کہ خاموش احتجاج بھی کیا، کیونکہ وہ محسوس ہم کر رہے تھے کہ جب ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب مختلف بینچز میں بھی ان کو دعوت دیتے تھے تو اس کو وہ ڈکلائن کر دیتے تھے. تو ایک اندر بھی ایک ناخوشگوار جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ موجود تھا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے مناسب. سر آپ نے جو ناخوشگوار بات کی ہے اسی سے پک کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افتخار چودھری صاحب تک یا جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ اسپیشلی بڑی یونائٹڈ رہی ہے، بڑی انہوں نے گرپ کے ساتھ اس کو چلایا. سول ملٹری ہو، میڈیا ہو، بیوروکریسی ہو، پولیٹیشین ہو، بڑا جوڈیشری نے دبا کے رکھا. پہلی دفعہ لگا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی، لوگوں کی سیکریفائسز تھیں یہاں پہ، ان کو ججز کو ریسٹور کرایا گیا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے، مطلب ہے یہ ججز جو ہیں گروپنگ ہوئی ہیں، لابیز ہوئی ہیں، اور اسپیشلی ثاقب نثار صاحب کے دور سے پھر ہم نے دیکھا کھوسا صاحب ہے، پھر عمر عطا بندیال صاحب ہے. تو گروپس بڑے ریولریز جو تھیں بڑی آبویس تھیں، اور وہاں پہ اس میں عدالت میں کورٹ روم میں جو ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس ہوتے تھے، لیٹر لکھے جاتے تھے، لیٹر لیک کیے جاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ہمیں سامنے نظر آتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب کا ایک کلاؤڈ تھا، ان کی اپنی لابی تھی جس میں بعد میں یہ عمر عطا بندیال صاحب ہے، کھوسا صاحب ہے، پھر ابھی اس میں اعجاز الاحسن صاحب تھے، مظاہر نقوی صاحب تھے، ایک اور جج صاحب ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے. تو ہی واز دا لاسٹ آف وہ یہ ججز میں سے جو اس لابی میں تھے
جو ایک اور لابی جو ہے جو ان کے خلاف تھی یا یہ ان کے خلاف تھی، سو اس کے بعد اور تو میرا خیال ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا وہاں پہ ان میں یہ موجودہ ججز میں اور بھی اس طرح کی کوئی تقسیم ہو، یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد فردر تقسیم کے بھی چانسز ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا افسوسناک بات ہے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، اور اس میں زیادہ میکسیمم ججز 17 ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے کچھ معاملات میں فل کورٹ اجلاس ہوتے ہیں، جس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سب ججز کو آن بورڈ لے کے کی جاتی ہیں. وہ کئی سال سے وہ فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا تھا. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے منصب سنبھالنے کے بعد فل کورٹ اجلاس کیا. لیکن اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈویژن ہے جو وہ ابھی بھی ہمیں نظر آتی ہے. ہم جو بینچ کی حیت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں بڑے آسانی سے، ہم کیونکہ لائرز ہیں، نہ صرف لائرز بلکہ وہاں پہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں جرنلسٹ، وہ بھی یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس بینچ کے سامنے کون سا آئینی مسئلہ لگا ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا، اور وہ بالکل 99% وہی ریزلٹ آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ججز کی یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جوڈیشری ہے، اعلیٰ عدلیہ یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کمانڈر نہیں ہوتے جس طرح کے چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اور یہ جو ایئر چیف ہوتے ہیں کہ ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے. یہاں پہ چین آف کمانڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہر جج اپنی ضمیر کے مطابق، اپنی وزڈم کے مطابق فیصلہ دیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے. نہیں اپنی وزڈم کے مطابق دیتے ہیں یا قانون کے مطابق دیتے ہیں؟ ہمارا رواج ہے ضمیر کے مطابق فیصلے کروں گا. ضمیر کے مطابق تو نہیں ہوتا، فیصلے تو آپ کو قانون پہ کرنے ہوتے ہیں سر. وزڈم سے زیادہ تو قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے سر. نہیں، کئی دفعہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ججز وہ کہتے ہیں نا کہ ججز آر آنسریبل ٹو دیئر اون کانشنس، کہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے جو ہے. تو سر پھر یہ لا کی کیا ضرورت ہے سر؟ پھر آپ کا بھی ضمیر ڈیفرنٹ ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے، ربیہ کا ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہر بندے کا ضمیر تو ڈیفرنٹ ہے، کانشنس تو ڈیفرنٹ ہے. لا اس لیے تو بنایا جاتا ہے تاکہ اسی کے مطابق فالو کریں، ہر بندہ اپنے کانشنس کو نہ فالو کرے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سر عدالتوں نے، آئین اور قانون نے جو ان کو اختیار دیا ہوا ہے وہی اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انٹرپریٹیشن کسی بھی لا کی کرنی ہے تو اس میں وہ پھر مختلف ان کی آراء ہوتی ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لاسٹلی سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں صاحب. اچھا شاہ خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلے کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کامنٹ کر دیں کوئکلی کہ یہ آج جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف جائے گا؟ اور دوسرا اس سے کنیکٹڈ آپ نے کہا کہ ایک ڈیوائڈ ہے جوڈیشری میں جو بڑا آبویس ہو کے سامنے آ گیا ہے، یہ جو پولرائزیشن ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور اس طرح کے معاملات ماضی میں بھی جس طرح آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف جب کیمپیننگ کر رہے تھے تو they were naming the judges کہ کون کون سے ججز ہیں. تو اس طرح کی پولرائزیشن والے انوائرمنٹ میں ادروائز بھی اتنا انریسٹ ہے، کس طرح سے فیصلے کریڈیبل ہوں گے اور کس طرح سے سسٹم چلے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو جوڈیشری کو خود سوچنا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن کہ ان کے خلاف جو اب یہ تاثر ہے کہ وہ پولرائزڈ ہیں اور ان کا جھکاؤ یا ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایک مخصوص جماعت کے لیے ہیں، دوسرے کے لیے مخاصمت ہے، یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جوڈیشری میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، یہاں پہ پھر بھی انصاف بے شک تاخیر سے ہو، کئی جو ہے وہ بڑا کوئک وہ بھی جو ہے ریلیف ملتا ہے لوگوں کو. تو اگر جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن پہ اگر یہ لوگوں کی رائے قائم ہو جائے کہ وہاں پسند ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ قانون اور انصاف کی بات نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدترین معاشرے کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. اچھا لاسٹلی سر وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کل رات اپنے یہ پروگرام میں اس پہ کوشچن اٹھائے تھے، آج وہاں سپریم کورٹ میں بات ہوئی، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ ججز پہ بڑے سیریس ایلیگیشنز لگتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں، وہ استعفے دے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں، 12 لاکھ پینشن بھی لیتے رہتے ہیں، گاڑی، پارکس پریولیجز، یونٹس، بجلی کے، شوفر، ڈرائیور، سب کچھ ملتا رہتا ہے، اور وہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے کھو کھاتے چلی جاتی ہیں. سو ان پہ جو الزامات آ رہے تھے مظاہر نقوی صاحب پہ، یا اب ان کی بات ہو رہی ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی، استعفیٰ دینے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سیاستدان کو تو یہ رعایت نہیں ملتی، بیوروکریٹ کو تو نہیں ملتی، عام شہری کو، ہمارے جیسوں پہ اگر خدا نہ خاصا الزام لاگے ہمیں تو ٹرائل کے سامنے ہوں گے، سزائیں ہوں گی. تو یہ کیسا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے جوڈیشری کا سر کہ اگر آپ پہ الزام لاگ گیا سیریس، آپ چپ کے سے ریزائن کرو، پرک پریولیج سب کچھ لے کے گھر جو مزے کرو، اور کل کو آپ کی بیوہ کوئی پینشن ملتی رہے کہ خدا نہ خاصا اگر کوئی ایسی چیز ہوگی. سر دیکھیے جی
دیکھیں یہ بات بالکل یہ جوڈیشری کے اوپر یہ تنقید ہوتی ہے اور کسی حد تک جائز بھی تنقید ہے. اب دیکھیں کہ اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد ابھی جو موجودہ وہ ہے آپ کی جو کونسل ہے سپریم جوڈیشل کونسل, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے باوجود وہ پروسیڈنگز ان کے خلاف کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے, اگر یہ ایک ٹرینڈ قائم ہو گیا اور یہ تاثر جو ہے یہ غلط ثابت ہوا کہ اگر کوئی استعفیٰ دے کے وہ ایبزالو ہو جائے اپنی تمام انلیگیلٹیز سے, اور وہ جو انہوں نے جو شارٹ کمنگز ان میں آئی ہیں ان کے یا مس کنڈکٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ٹرینڈ ہوگا. لیکن اس کو جو ہے بالکل اکراس دا بورڈ اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس سے یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کسی کے خلاف تعدیبی جو ہے یا انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ نے ایکسکلوسیولی ہمیں ٹائم دیا. اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے نون لیگ نے عام انتخابات کے لیے جو ٹکٹس کا اعلان کیا ہے, اور جیسے ہی یہ تقسیم شروع ہوئی ہے پارٹی میں ایک طرح کی بغاوت سامنے آ رہی ہے. کئی رہنما ایسے ہیں جنہوں نے آزاد حیثیت میں لڑنے کا انڈیکیشن دے دیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ایکسکلوسیو گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, اور بات کریں گے نون لیگ کے حوالے سے. ہمیں جوائن کریں گے احسن اقبال صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ان سے رابطہ کر رہے ہیں. کلاس صاحب, بڑی ایک نون لیگ کے اندر بھی ہم نے جو طارق عزیز صاحب نے سٹوری کی تھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ کل ان کی کئی بھی بات ثابت ہو گئی. ہم آج وقت نہیں تھا ورنہ ان سے بات کرتے اس حوالے سے بھی. یہ جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے یہ کیا لگ رہا ہے نون لیگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بن گیا؟ پہلے تو طارق عزیز کو مبارکباد دینی تھی جو انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی شرط لگی تھی ناصر بٹ صاحب سے, اور ناصر بٹ صاحب نے جتنے اعتماد سے ان کو کہا تھا کہ جناب کہ میں کہ ٹکٹ جو ہے نا کہ طارق عزیز کا کہنا تھا جناب کہ حنیف عباسی صاحب کو ملے گی, اور ناصر بٹ صاحب کا کہنا تھا جناب کہ وہ مجھے ملے گی. انہوں نے کہا اگر حنیف عباسی صاحب کو ملی تو میں 1 لاکھ پاؤنڈ آپ کو دوں گا, اور طارق نے ان کو چائے پلانی تھی. ہیوج مطلب ہے وہ تھا. چلیں احسن صاحب سے بات کریں پھر ہم. جی السلام علیکم, احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم احسن صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا احسن اقبال صاحب, کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, یہ بتائیے گا کہ آپ کی اور دانیال عزیز صاحب کی کیا لڑائی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری تو دانست میں یہ تھا کہ کچھ صلح صفائی ہو گئی, آپ لوگوں کے حلقے بھی ڈفرینٹ ہیں. واٹ از دا پرابلم ایکچولی؟ نہیں, کوئی ایسی ذاتی لڑائی نہیں ہے, بلکہ شاید آپ کو علم میں نہیں ہوگا کہ 2013 میں جب دانیال صاحب کو ٹکٹ ملا ہے تو پارٹی قیادت ان کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں تھی, اور انہوں نے پارٹی قیادت نے میری پرسنل گارنٹی کے اوپر اور میرے بہت زیادہ سفارش کے اوپر ان کو پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا, جبکہ اس سے پہلے یہ 2008 میں الیکشن ہار چکے تھے. اور اگر میں اس وقت اتنی ان کی تگ و دو نہ کرتا پارٹی ٹکٹ کی تو ان کے سیاسی مستقبل کے لیے کافی مسائل پیدا ہوتے. میں تو خود ان کو بہت پرزور طریقے سے لے کر آیا تھا, چونکہ یہ تعلیم یافتہ ہیں اور میرا خیال تھا کہ پارٹی کے لیے اثاثہ ہوں گے. یہ سارا جو صورتحال اس وقت ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے PP 54 کے حلقے میں انہوں نے ایک ایسے امیدوار کی سفارش کی کہ جو 2 دفعہ پارٹی تبدیل کر چکے تھے, مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے جا چکے تھے. تو وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کو دوبارہ منتخب نہیں کرنا چاہتے, اور انہوں نے کہا کہ آپ یا خود یا کسی نمائندے کو یہاں پہ نامزد کریں جو پارٹی سے ہو, ورنہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اس موقع پر میرا بیٹا جو چیئرمین ضلع کاؤنسل تھا اس کو وہاں کے چیئرمین یونین کاؤنسلز نے کہا کہ آپ بھی پارٹی کے لیے درخواست دیں ٹکٹ کی. تو اس نے صرف پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, جبکہ ہمارے سٹنگ MNAs MPs میں 70% سٹنگ MNAs MPs کے حلقوں میں 5-5, 6-6 لوگوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں کسی کی کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. پارٹی فیصلہ کرے گی, جس کو اس ٹکٹ ملے گا, جس کو نہیں ملے گا وہ وڈرا کر جائے گا. لیکن صرف اس ٹکٹ کی اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا اور 5 دن کیمپین چلائی کہ جو مہنگائی کا ذمہ دار میں ہوں, جو کہ منسٹر پلاننگ تو کبھی بھی مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اپنی کم علمی کا ثبوت دیا لوگوں کے سامنے. مہنگائی کا تعلق جو ہے کسی بھی پلاننگ کے فنکشن سے نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر پھر پارٹی نے جب شو کاز کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور پھر پارٹی نے اس میں کوشش کی کہ ان کو کہا جائے کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ اتفاق کے ساتھ چلیں. ہماری 2 میٹنگز بھی ہوئیں. پھر ایک صدر پارٹی کے شہباز شریف صاحب نے خود بڑی دلچسپی لے کر 3 گھنٹے تک میٹنگ کرائی, اور اس میں بھی انہیں یہی کہا گیا کہ جو پارٹی فیصلہ کرے
آپ اس کے مطابق فیصلے کو قبول کریں صوبائی حلقوں میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ ٹکٹ دیا جائے جو مسلم لیگ نون کو بار بار چھوڑ کر گئے ہیں, تو آپ اس کا احترام کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ صلح صفائی کے ساتھ معاملات آپس میں طے کریں. تو اس میٹنگ کے بعد انہوں نے بدستور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مجھ پہ ایسی تنقید کی جو میں سمجھتا ہوں بڑی غیر پارلیمانی تھی, اور اس فیصلے کی وائلیشن کی جو شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں کیا گیا تھا. شاید ان حقائق کی روشنی میں پھر پارٹی قیادت نے جب دیکھا کہ وہ مسلسل پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے. یہ سر آپ نے بڑا تفصیل سے ساری یہ ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو آپ ہی بتا رہے ہیں کہ 2013 میں جیسے آپ کے بقول آپ نے بڑی ان کی سفارش کی, آپ کی سفارش پہ وہ پارٹی میں ان کو ٹکٹ ملا, تو دین وہ اس کے بعد تو کامریڈ شپ رہنی چاہیے تھی. آپ ایک حکومت میں رہے, اکٹھے کام کیا, تو آخر کیا ایسی بات ہو گئی؟ کوئی آپ کہہ رہے ہیں پرسنل چیز بھی کوئی نہیں تھی, لوگ تو ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. تو دانیال نے پھر جی رؤف صاحب دیکھیے, جب ان کا بھی بڑا اندھوناک حادثہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی. ایسے ہی یقین کیجئے کہ میں نے جیسے ایک چھوٹے بھائی کا حادثہ ہوتا ہے, ابھی یہ ہاسپٹل نہیں پہنچے تھے, ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے سارے سٹاف کو سٹینڈ بائی کرایا اور اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ کو خود سپروائز کیا. مجھے جنرل باجوہ صاحب نے خود اس بات کو اکنالج کیا کہ جو ڈی ایچ کیو نارووال میں ان کا پہلا پروسیجر ہوا ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو ان کی جان نہ بچتی. پھر جب انہیں لاہور شفٹ کیا گیا, میرے بیٹا احمد, میرے ایم پی ایز رانا منان, بلال اکبر, وہ سب الٹے پیر کھڑے رہے جب تک ان کی سارا چیزیں نہیں ہوئی. اور انہوں نے اکنالج کیا, یہ اپنے والد کی برسی کے موقع پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی نئی زندگی جو ہے آسن صاحب کے بیٹے اور ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو اوو کرتا ہوں, اور ساری زندگی ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. میں تو یہ باتیں کہنا نہیں چاہتا کہ ہم نے تو ہمیشہ ایک بھائی سمجھ کے ان کو ٹریٹ کیا ہے, لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنا ریئیکٹ کرتے رہے, اور ساری مہنگائی کی ذمہ داری انہوں نے نہ صرف مجھ پہ ڈالی بلکہ مسلم لیگ نون کے 16 ماہ کے دور پہ ڈال کے وہی بیانیہ کیا جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. حالانکہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ داری اس IMF معاہدے پہ ہے جو عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے ہیں, اور مہنگائی کے جن کو وہ بوتل سے نکال کر گئے ہیں. تو بجائے یہ کہ جو اصل ملزم ہیں مہنگائی کے ان پر آپ بات کریں, آپ ایک حلقے کی سیاست کو اس قدر اٹھا دیں کہ آپ پارٹی کے اندر طلفشار پیدا کریں اور پوری پارٹی کو بلیم دیں کہ مہنگائی کی ذمہ دار PTI نہیں ہے, مسلم لیگ نون ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے, مجھے خود افسوس ہے, دکھ ہے. اچھا سر اس پہ لاسٹلی کہ کتنے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو دانیال کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے جیتنے کے؟ چودھری انور وزیر صاحب کا بڑا ہلکا احباب تھا, بڑے وہ ایک عوامی آدمی تھے. تو آپ کی کیا ریڈنگ ہے ویسے فیئر انالیسس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دانیال کے کتنے چانسز ہیں وہاں الیکشن جیتنے کے انڈیپینڈنٹلی اگینسٹ PML نواز کینڈیڈیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں پہ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کا کافی ووٹ ہے اور پارٹی ٹکٹ کے ساتھ ہی کامیابی ممکن ہے. اور اگر پارٹی ٹکٹ کے بغیر وہ الیکشن لڑیں گے, ان کو ڈسپلن کا, اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں تو انہیں پارٹی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, چونکہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی تو میں پارٹی ڈسپلن کی پابندی کروں گا. تو اگر وہ آزاد لڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی سے راہیں جدا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر, آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, گریٹفل. جی بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے, اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عائشہ رجب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ان سے ہم گفتگو سابق MNA ہے نون لیگ کی, اور ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے اعلان کیا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا. ان سے گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ عائشہ رجب صاحبہ موجود ہیں, سابق MNA نون لیگ ہیں, اور ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم عائشہ رجب صاحبہ, بہت شکریہ, پہلی مرتبہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے, اس کے لیے آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا عائشہ رجب صاحبہ, جس معاملے پر آپ سے بات ہونی ہے, اٹس یو نو ڈیفینیٹلی آپ سے یہ سوال آج کل تو ہو رہا ہوگا, آپ کو بھی نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا, کیا تاثرات ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس دفعہ جی PMLN میں جو ہے تو جی ہماری اپنی پارٹی, لیکن اس دفعہ انہوں جو پارٹی کے ساتھ لائل لوگ تھے یا جو پارٹی کے ساتھ مشکل ٹائم میں کھڑے تھے,
تو ان کو جی بالکل سائڈ لائن کیا گیا اس دفعہ. میرے ساتھ تو جی جو رجب علی نے جس حالت میں جا کے جی ووٹ ڈالا تھا، اس کے بعد جی مجھے خود پارٹی نے اس وعدے کے ساتھ ریزرو سیٹ پہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو ٹکٹ ہے وہ آپ کی فیملی کی ہے، وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ کو واپس ملے گی. اور پھر جی میرا بیٹا بھی گیا لنڈن، گیا میاں نواز شریف صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی. وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ آپ جس باپ کی اولاد ہو، جو آپ چاہو گے پارٹی آپ کو وہ دے گی. پھر جی ہم اسی کمٹمنٹ پہ تھے کہ میاں صاحب جی اپنے وعدے کے پکے ہیں اور وہ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہوں گے. پھر جب انٹرویو تھا میں اسی یقین کے ساتھ کہ میں نے کہا جی جو پارٹی بولے گی میں اس کی پابند ہوں. تو پھر اس کے بعد جی اس یقین کے ساتھ کہ میاں صاحب اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے. لیکن ابھی جب آپ کے سامنے ہے، جب ٹکٹس کا یہ آیا ہے، اناؤنس ہوا ہے، تو ہمارا نام کہیں بھی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ جو ٹکٹ ہے وہ علی گور کی ہے اور آپ کو انکنڈیشنل علی گور کو سپورٹ کر لیں. یعنی رجب علی کا نام بالکل جی مائنس کر دیا گیا پارٹی کی طرف سے، اور رجب علی کی جگہ جی علی گور بلوچ کو دے دی گئی. جبکہ پارٹی کے ساتھ ہر مشکل ٹائم میں جس طرح رجب علی کھڑا رہا جی، میرے ساتھ 5 سال میں اسمبلی میں تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، کوئی ہیئرنگز، کوئی یہ جو جلسے، ریلی، یعنی ہر جگہ میں پہنچی ہوں پارٹی کے ہر ایونٹ پہ. تو میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا رجب علی کی فیملی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے میں ان کو جانتا تھا رجب علی بلوچ صاحب کو، کئی ان کی تقریریں میں نے پارلیمنٹ میں رپورٹ کی، واٹ اے ونڈرفل مین ہی واز، ویری جینٹل مین. ان سے ملتے بھی تھے پارلیمنٹ میں، ہماری ملاقاتیں بھی رہتی تھیں، بڑے عرصے سے رپورٹ بھی کیا. اور پھر ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ان کو آخری دنوں میں ان کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں تھی، وہ پھر بھی آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے اس پہ ویل چیئر پہ. اسٹل ریمبر دیٹ سین. انہوں نے آپ کو اکاموڈیٹ بھی کیا پارٹی نے. تو آخر آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کوئی لابینگ ہوئی، کوئی آپ کے خلاف ود ان پارٹی جو ہے کچھ ایلیمنٹس نہیں تھے، کوئی گروپنگ ہوئی، مطلب ہے کوئی آپ کی اپنی ریڈنگ بھی تھی ہوگی، واٹ وینٹ رانگ؟ رف صاحب، جو مجھے سمجھ میں بالکل بھی نہیں آیا کہ میری سائڈ سے تو پارٹی کی کسی بھی کوئی بھی ایونٹ آیا، اگر پارٹی نے مجھے کہا کہ آپ نے یہاں نہیں جانا اس جگہ پہ، یعنی میں نے ٹریول کرنا تھا جی لنڈن کے لیے، تو مجھے آرڈر آیا کہ جی آپ نے کہیں نہیں جانا، یعنی کبھی بھی کوئی ایسا موقع آیا میں پارٹی کے ساتھ جی کھڑی رہی. اب ود ان پارٹی جی آپ کو پتا ہے ہر پارٹی کے اندر لابنگ ہوتی ہے، لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے عورت کر کے کچھ زیادہ ہی سائڈ لائن کیا گیا ہے کہ عورت کو آپ پتہ نہیں اس طرح پورٹرے کرتے ہو کہ یہ ویک ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے میرے جو ابھی سروے تھے وہ اور میرے جو دیور تھے علی گور بلوچ، ان کے جی ہمارے سروے بھی ایک جیسا آیا تھا، لیکن ہمیں یہ بولا گیا کہ جی آپ کے سروے اچھا نہیں آیا اس لیے ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے. اچھا، آپ نے بھی بات کی، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کو اپنے کتنے چانسز لگ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دیور کے اگینسٹ اس میں جائیں گی تو ایک ووٹ ہوتا ہے، سمپتھی کا ووٹ بھی ہوتا ہے نا، کہ آپ کے ہسبینڈ رجب علی بلوچ صاحب ایم این اے تھے، ان کے انفارچونیٹلی ڈائیڈ، وہ ان کے بھائی ہیں دوسری طرف، تو کس کے مطلب سائڈ پہ آپ کو کنسٹیچوئنسی لگتی ہے کہ وہ بھائی کو سمپتھی کا ووٹ ڈالیں گے کہ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی لیگسی ہے، یا وہ سمجھیں گے کہ ان کی جو بیوہ ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے؟ علاقے کے لوگوں کا کیا تاثر ہے؟ آپ بھی فیلڈ میں گئی ہوں گی، واٹ از یور اسیسمنٹ؟ کتنے چانسز ہیں آپ کے جیتنے کے ایز این انڈیپینڈنٹ پارٹی کے بغیر؟ روف صاحب، جو لاسٹ بائی الیکشن تھا آپ کو پتا ہے ہمارا جو یہ تو ہمارے حلقے کا جو الیکشن وہ بائی الیکشن میں تھا وہ والا، تو اس میں بھی جو سیٹ جو مین جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا میرے دیور کو علی گور کو، وہ جی رجب علی کا ووٹ تھا، وہ رجب علی کی سمپتھی کا ووٹ تھا. اور سیٹ جب میرا بیٹا ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ سیٹ تب نہیں نکلی تھی کیونکہ تب بھی رجب علی کا ووٹ تھا، اور آج بھی جی رجب علی کا ووٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے، یعنی وہ ووٹ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، میں اور میرا بیٹا. کیونکہ جی مین جتنے بھی حلقے میں کام ہوئے ہیں وہ سب رجب علی کے، اور آج بھی کیونکہ رجب علی کی سیاست کا طریقہ اور تھا، ان کا اور ہے جی، تو آج بھی لوگ رجب کو یاد کرتے ہیں. اور وہ اچھا، آپ اگر جیت جاتی ہیں، جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو چانسز لگ رہے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ آزاد لوگ جیت کے آتے ہیں، جو حکمران پارٹی پاور میں آ جاتی ہے اسی کو جوائن کر لیتے ہیں. پی ٹی اے کے ہم نے دیکھا بہت سارے آزاد تھے جن کو ٹکٹیں نہیں ملی تھی، بعد میں عمران خان صاحب کو جا کے انہوں نے بنی گالا میں مل گئے تھے. آپ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کو واپس آئیں گے، جیت جاتی ہیں تو آپ بھی نواز لیگ کو جوائن کر لیں گے دوبارہ کہ ہماری پارٹی تھی ہم تو وہیں کھڑے تھے، یا آپ اپنی کسی اور پارٹی کو چوائس کریں گے کہ آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی، نواز شریف صاحب نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ رؤف صاحب، ابھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پارٹی نے کیا ہمارے ساتھ، لیکن میرا 5 سال اس پارٹی کے ساتھ گزرا ہے ٹائم، تو آپ کو پتا ہے کہ پارٹی آپ کی ایک طرح فیملی کی طرح بن جاتی ہے. اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں آپ کو یہ صحیح بات کر رہی ہوں کہ مجھے کل سے جب سے یہ ٹکٹ کا ہوا تھا میں بہت اس تکلیف کے ساتھ تھی کہ جو میں نے آج اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کا بھی اناؤنس کیا تھا، اور تکلیف کے ساتھ کیا تھا کیونکہ میں پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ میں کسی اور پارٹی میں جانا چاہتی تھی. لیکن
آج آپ جب آپ کو پارٹی جی بالکل سائڈ لائن کر دیتی ہے، ہمیں رجب علی کے گھر کو سمجھے آپ ارریلیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا عائشہ آپ جواب لینے دیں کہ جی کچھ تو جی اب میرا یہ ہے کہ مجھے کل کا نہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے دی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات یہ ہے کہ جی جب حکومت بنے گی دیکھا جائے گا اس ٹائم کیا ہوتا ہے. کوئی آپ کو انہوں نے اس کے ریزرو سیٹ کی آفر نہیں کیا ڈیل کے طور پر کہ میں نے الیکشن چلیں آپ کے دیور لڑ لیں گے، آپ کو ہم یہ ریزرو سیٹ پہ آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ووٹ بینک اور فیملی میں لڑائی نہ بڑھے؟ نہیں جی، مجھے ریزرو سیٹ کے لیے نہیں بولا گیا. ایون میرے تک یہاں تک بات آئی کہ وہ سیٹ ایک دفعہ تھی، وہ ان کو مل گئی، اب آگے سے ان کو نہیں ملے گی. تو چلے وہاں پہ ہمارے علاقوں میں خود دیہاتی آدمی ہوں تو بعض دفعہ خواتین کا الیکشن لڑنا، ایک جنرل الیکشن لڑنا ہمارے جیسے کلچر مشکل بھی ہو جاتے، گرچہ بہت ساری خواتین جیت کر بھی آتی ہیں. تو ڈو یو سی اینی ڈیفیکلٹی ان فیلڈ کے آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ وومن کے طور پر آپ کو پارٹی کے اندر بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ حلقے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے ایک رہتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا تھا. سوری فار آسکنگ دس کوسچن. جی بالکل رہتا ہے، لیکن جی ہماری سائڈ آپ کو پتہ ہے یہ راوی کی بیلٹ ہے، یہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں بیٹی یا بہن گھر چلی جائے تو وہ قتل بھی بخشوا لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے میں جب سے میں حلقے میں جا رہی ہوں لوگ آپ کو پتہ ہے جی مجھے ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. مجھے آئی ایم سو سوری مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑ رہی ہے، لیکن شارپ کلوزنگ کے لیے کہا جا رہا ہے وقت بالکل ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.